बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह दरख्शां के साथ आपका मेज़बान अज़हर अली आबिदी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, गुफ्तगू का महवर हमेशा इल्म व अमल रहा है। इस प्रोग्राम का आगही रही है अमल की जानिब तशवीक़, यानी अमल की जानिब बढ़ने पर तवज्जो दिलाना। हमारे उलमा कराम, दानिशवरान मुअज़्ज़म, शोरा कराम, अदीब जब भी तशरीफ़ लाते हैं, इस्लामी मारिफ बयान होते हैं, इंसानी हिदायत की बातें होती हैं जो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए उतारी। नाज़रीन, आज भी एक बहुत अहम मौजू हमारे सामने है। जब भी तारीख़ इंसानी में ज़ुल्म हुआ, जबर हुआ, मुआशरे में नाइंसाफ़ी हुई, इंसानियत हमेशा एक निजात दहिंदा की तलाश में और इंतज़ार में रही, और अंबिया ने, रसूलों ने, नबियों ने इस निदा का जवाब दिया। आइम्मा ताहिरीन आए और उन्होंने मुआशरे में अदल व इंसाफ पर मबनी तालीमात पेश की। नाज़रीन, आज दुनिया जिस दौराहे पर है, दुनिया ग्लोबलाइज हो चुकी है, तो इस ग्लोबलाइजेशन के बायस दुनिया के किसी कोने में भी नाइंसाफ़ी और जुल्म होता है, दूसरे कोने तक चश्मे ज़दन में लाइट की स्पीड के साथ 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर के हिसाब से वो ख़बर पहुंच जाती है। और मुआशरे में इस वक्त जो नाइंसाफ़ी और जबर है, पूरी दुनिया इस वक्त तैयार हो रही है एक निजात दहिंदा की तलाश में। इस्लाम की तालीमात इसमें बड़ी वाज़ेह हैं कि एक तसव्वुर महदी है, दुनिया को है उस महदी बरहक की ज़रूरत हो जिसकी निगाह ज़लज़ला-ए आलम अफ़कार, इक़बाल ने कहा था। इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ ऐसे उलमा मौजूद हैं कि जो इस मौजू पर दस्तरस रखते हैं, इंसानी हवाले से भी और इस्लामी जो तारीख़ है, कुरान और हदीस है, उस हवाले से। डॉक्टर नदीम अब्बास बलोच साहब हमारे मुल्क की एक बहुत अज़ीम दरसगाह से आप फ़ारिग़ तहसील हैं, और महफ़िल में, मजालिस में, टीवी प्रोग्राम्स में, सेमिनार्स में आपकी तकारीर, आपके मकाले उस महफ़िल की, उस सेमिनार की जान होते हैं। बेहद शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर साहब आपके तशरीफ़ लाने पर। एक और बहुत इल्मी शख्सियत हमारे साथ हैं, मौलाना मुफ्ती आमिर, सॉरी मैं पूरा आमिर उस्मान नक्शबंदी। अच्छा, ये दूसरे से मैं आऊँगा जी। एक और शख्सियत हमारे साथ इल्मी मौजूद है, जनाब मौलाना आमिर उस्मान नक्शबंदी साहब। मुफ्ती साहब हमारे प्रोग्राम्स में तशरीफ़ लाते हैं और हमारे नाज़रीन जानते हैं कि किस तरह मुदल्लल और मुस्तनद गुफ्तगू कुरान और हदीस की रोशनी में बयान फरमाते हैं। दोनों मेहमानान गिरामी को मैं खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब, दुनिया को है महदी बरहक की ज़रूरत। अगर इकबाल का ये मिसरा किसी ज़माने में ज़बान ज़द आम भी था और बहुत बरहक भी था, तो आज तो ये और बरहक हो गया, फरमाइएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदि साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक इंसानी और इस्लामी मौज़ू पर गुफ्तगू का मौका दिया। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मसालिक से, मज़ाहिब से और इलाक़ों से, ख़ित्तों से मावरा होती हैं। मसलन अदल अच्छा होता है, अदल को पसंद किया जाता है। इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो इंसान है वो काला है, गोरा है, मशरक़ के रहने वाला है, मगरब के रहने वाला है, वो कौन सा खाना खाता है, कौन सी मतलब यानी वो लिबास किस तरह का पहनता है। तो ये एक आफाकी अक़दार होती हैं। कुछ झूठ को बुरा समझा जाता है, बेशक, ज़ुल्म को बुरा समझा जाता है, अदल को बेशक। अच्छा समझा जाता है, इंसाफ़ को अच्छा समझा जाता है। इसी तरह मुख्तलिफ़ जो है वो क्वालिटीज़ होती हैं। तो एक चीज़ कि जिसके ऊपर इंसानी दानिश का मैं कहूँगा इज्तिमा है, वो मुस्तक़बिल में एक ऐसे मुआशरे का क़याम कि जो एक जन्नत नज़ीर मुआशरा हो दुनिया में, वाह, कि वाह! जिसमें किसी किस्म का कोई इन्हिराफ ना हो, जिसमें किसी किस्म की कोई गुमराही ना हो, किसी किस्म का कोई जो ज़ुल्म, जबर ये ना हो। इसका तसव्वुर हर इंसान के यहाँ पाया जाता है। बेशक, बेशक। कोई मज़हब को मानता है तो उसके यहाँ भी पाया जाता है। उसकी बुनियाद मज़हबी रिवायात, मज़हबी तसव्वुरात, और वो जो अगर वो मज़हब जो है वो डिवाइन है तो वो जो डिवाइन तालीमात, टीचिंग्स हैं, उनके ज़रिए से उसके पास दलील होगी। वरना अगर एक आम इंसान है तो उसके पास एक अपनी अक़ली और फ़िक्री दलील होगी। अच्छा, सही। मैं देख रहा था कि इंसानी मुआशरा जब भी ज़रूरत से ज़्यादा जबर का शिकार होता है, जब भी उसमें सितम बढ़ जाता है, जब भी आम लोग जो है उनके हकूक़ ग़स्ब किए जाने लगते हैं, तो उस निजात दहिंदा का जो तसव्वुर है, वो इंसानी शऊर में दोबारा से ज़्यादा वाह! दस्तक देने लगता है। बिल्कुल सही बात।
اب دیکھیں آپ مشرق سے لے کے مغرب تک جو بڑے بڑے ممالک، بڑی بڑی سلطنتیں، بڑے بڑے طاقتور گروہ پیدا ہو گئے ہیں کہ جو کروڑوں اربوں کی تعداد میں انسانوں کو دبا رہے ہیں، جو انسانی آوازوں کو دبا رہے ہیں. یعنی آپ انسانی وسائل کے رخ چیک کریں کہ کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر جو ایک سال کی انکم ہے وہ $1200 ہے، وہ $800 ایک سال کی انکم ہے. اور ایک طرف وہ ممالک ہیں کہ جن کی ایک سال کی انکم جو ہے وہ $2 ہے. بالکل ہے تو انسان بھی، ایک انسان کی جو وہ 365 دنوں کی ضروریات ہیں، ایک کے پاس اس کے لیے $1200 ہے، اور ایک انسان کے پاس جو ہے وہ $3 लाख ہے. یعنی یہ جب عدم استحکام اتنا ہو بالکل جاتا ہے، جب اس کی آواز سنی نہیں جاتی، تو پھر یہ ندا آتی ہے، پھر مخلوق خدا کی فطرت میں خالق نے جو رکھ دیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس انتظار کو، وہ اس نجات دہندہ کو اپنے لاشعور سے، اپنے تحت شعور سے فوق شعور کی طرف لاتا ہے. اور میں اب دیکھتا ہوں کہ دنیا میں جو انسان ہیں وہ بڑی تیزی سے اس کی طرف آ رہے ہیں. یعنی اگر مذاہب عالم کی تعلیمات کی روشنی میں عابدی صاحب اگر صرف بات کریں تو میں دیکھ رہا تھا کہ دنیا کا ہر مذہب، ہر مکتب جو ہے وہ معود کا نظریہ رکھتا ہے. بس دیکھیے اگر ہم ہندوازم کی ہی بات کریں، کیونکہ دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں سے ایک ہندوازم ہے، تو اس میں پڑھ رہا تھا کہ ان کے ہاں الاسر جو ہے وہ جاہلی یا کاہلی کے نام سے ایک پورا تصور ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایسا زمانہ ہوگا کہ جس میں جو فکری انحطاط ہے، جو معاشرہ ہے وہ اپنے انحطاط کی اس آخری سطح تک پہنچ جائے گا، اور جب جو ہے وہ معاشرہ اپنی پستی کی انتہا کو پہنچ جائے تو پھر ایک ایسے نجات دہندہ کا آنا ضروری ہے کہ جو اس انحطاط میں گرے ہوئے معاشرے کو پاک و پاکیزہ کرے. تو یعنی مذہب، وہ آپ ہندوازم کو دیکھ لیں تو ہندوازم بھی یہی کہہ رہا ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں، میں پڑھ رہا تھا کہ بدھزم میں تو باقاعدہ ان کے ہاں 5 بدھا کا تصور ہے، اور وہ کہتے ہیں 4 بدھا آ چکے ہیں اور ایک بدھا مستقبل میں آئے گا. اور بڑی دلچسپ بات عابدی صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ ٹیکسلا میوزیم میں اگر آپ جائیں ابھی اس ٹائم، تو ٹیکسلا میوزیم میں انہوں نے مختلف، آپ کو جو گائیڈ ہے وہ گائیڈ بتاتا ہے یہ بدھا ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں مختلف. تو ایک جگہ پہ آ کے وہ بڑی ایک مجسمہ کے سامنے رک گئے، ہم گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ مستقبل کا بدھا ہے. اچھا، واہ. یعنی انہوں نے باقاعدہ اس کو پریکٹیکلی اس کی جو شکل ہے وہ لگا کے وہ بتا دی کہ بھائی بدھا وہی نہیں ہے جو صرف گزر گئے، بلکہ جو مستقبل کا بدھا ہے وہ اس کی شکل و صورت بھی اس طرح کی ہوگی. تو یہ جو انسانی آوازیں ہیں وہ دنیا کے ابتدائی مذاہب سے ہمیں جو ہے وہ ملتی ہیں کہ 5000 سال قبل مسیح کا ہندوازم ہے، 3000 سال قبل مسیح کا بدھزم ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ مہدی آنے والا ہے، اور وہ موعود سب آنے سے والا ہے. بڑی جو آپ بات فرما رہے ہیں کہ وہ دونوں جن 2 بڑے مذاہب کا ذکر کیا، اور وہ تو ہیں بھی بر صغیر سے ریلیٹڈ، کہ وہ ایک شخصیت کے بارے میں، ایک نجات دہندہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ آئے گی. اگر آپ اجازت دیں تو ہم جناب مولانا مفتی عامر عثمان نقشبندی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ایک تو عقلی حوالے سے اگر وہ کچھ ایڈ کرنا چاہیں کہ انسان فطری حوالے سے انتظار میں ہے، اور دوسرا قرآن و حدیث میں، کیونکہ مفتی صاحب جب تشریف لاتے ہیں تو ہم منتظر ہوتے ہیں بہت زبردست طریقے سے یہ قرآن و حدیث سے اس طرح سے اسناد پیش کرتے ہیں کہ لطف آ جاتا ہے سننے میں. جی الحمدللہ الذی طہر اہل بیت نبینا من کل رجس وآتاہم من لدنہ فضلا کبیرا. ماشاءاللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لعلی خلق عظیم، صدق اللہ مولانا العظیم. سب سے پہلے عابدی صاحب آپ کا بار دیگر شکریہ، آپ گائے بگائے مجھ جیسے طالب علم کو اتنی عزت سے نوازتے ہیں. جی آپ تشریف لاتے ہیں، ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے. شکریہ. آج ہم جس تصور کو اپنے خیال میں لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں، یقیناً یہی تصور اور یہی خیال ہماری نجات کا باعث ہے. بے شک. نبی رحمت صلی اللہ علیہ نبی الکریم کے اخلاق کو اور آپ کے حسن سیرت کو خدا نے بیان کیا ہے. بے شک. اور اسی اخلاق اور حسن سیرت کو رسول کرم صلی اللہ علیہ نبی الکریم نے اپنی ہی نسل پاک میں سے آنے والے نجات دہندہ کے متعلق بیان فرمایا ہے. بالکل بالکل. اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کا نام میرا نام، اس کی کنیت میری کنیت، سبحان اللہ. اور مجھ سے شکل و صورت اور اخلاق میں سب سے زیادہ جو مشابہ ہے وہ مہدی ہے. کیا خوبصورت. واہ واہ واہ. میں آپ کی خدمت میں یہ چیز عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم تصور مہدویت کا غور سے مطالعہ کریں
جی 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 تو ہمیں یہ بات بالکل اظہر من الشمس کی طرح یہ عیاں ہے کہ تصور مہدویت کو اخلاقیات کا ایسا مجموعہ قرار دیا گیا ہے جس کی تکمیل اور عروج خود پیمبر کی ذات ہے. واہ واہ واہ. اور اگر اسی آپ تناظر میں اتنے آگے بڑھتے اس موضوع کو اتنے اچھے زاویے سے بیان کر رہے ہیں کہ آپ، کیونکہ دنیا کو اخلاق ہی کی تو ضرورت ہے، جی تو اس پہلو سے واقعاً بہت خوبصورت آپ نے ایک نقطہ اور زاویہ دیا. میں اسی تناظر میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور آپ کے اسی مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے یہ جملہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تصور مہدویت انسانی زندگی پر کافی حد تک اثر انداز ہوتا ہے. واہ واہ. لیکن جس طرح انسان ان کی سیرت اور ان کی عالمی حکومت کے متعلق پڑھتا جاتا ہے، جانتا جاتا ہے، ویسے ویسے اتنی ہی ان کی طرف کشش ہوتی چلی جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آج انسان اس تصور سے عاری ہے تو اس تک ان کی سیرت نہیں پہنچ پائی، ان تک ان کی عالمی حکومت کا کوئی ریکارڈ نہیں پہنچ پایا. صحیح. میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کا آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں، تو باقاعدہ نام لے کر کے قرآن میں امام مہدی کا ذکر موجود نہیں، لیکن جن اصولوں، اقدار اور جن وعدوں کو بیان کیا گیا ہے وہ بعد میں امام مہدی علیہ السلام کے کردار کی صورت میں واضح ہوتا ہے. آپ قرآن مجید فرقان حمید کی طرف جب ہم بڑھیں گے تو میں ایک دو آیات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن اس وقت چونکہ ہمارا موضوع ہے تصور مہدی، انسانی معاشرے کی ضرورت، تو جب ہم یہ خیال اور یہ ظن اپنے ذہن میں لے کر آتے ہیں کہ تصور مہدی کیا ہے، تو یقیناً انسانی ذہن کے اندر بعض افراد کے یہ چیز آتی ہے کہ یہ ایک غائبی نمائندہ ہوگا جو اچانک سے ظاہر ہوگا، وہ تلوار لے کر آ کر کے پلک جھپکنے سے پہلے سب کچھ تبدیل کر دے گا، اور ہم لوگ صرف خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہیں گے اور ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور ان کا جو مقصد ہے، منشور ہے، جو ایم ہے، اس سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں خود ہی ہوگا. حاصل کریں گے سب. جی ہم صرف تماشائی ہوں گے. یہ سوچ قرآنی زاویے کے خلاف ہے. واہ واہ. جب ہم تصور مہدی کو قرآنی زاویے پر پرکھتے ہیں جی جی جی. تو اب آئیے قرآن مجید فرقان حمید ہماری اصلاح کرتا ہے، سبحان اور اللہ. وہ یہ کیا کہتا ہے کہ تصور اگر صرف انتظار پر مبنی ہے تو پھر یہ انتظار آپ کو فرار بنا دے گا. صرف انتظار نہیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. واہ. خیال کر لیں، نوٹ کر لیں، اس جملے کو دل کی تختی پہ لکھ لیں. اگر آپ انتظار مہدی علیہ السلام میں ہیں تو کیا کہ قرآن ہمیں کبھی بھی جادوئی کردار کا عادی نہیں بناتا، بلکہ اصولوں کی تحریک بتاتا ہے، اصولوں کی تحریک دیتا ہے کہ بے شک اللہ نے کبھی بھی ایسی قوم کی حالت کو نہیں بدلا جسے اپنی حالت کے بدلنے کا خیال نہ ہو. اور جب آپ اپنی حالت بدلنے کے درپے ہو جائیں گے تو پھر تصور مہدی علیہ السلام آپ کے ذہنوں میں یہ سوچ پیدا کر دے گا کہ یہ وہ عظیم انسان ہے کہ جس نے اصولوں پر کھڑا ہو کر قرآن کے سوئی ہوئی امت کو جگانا ہے ان فتنوں کے متعلق جو فتنے تمہیں اس وقت درپیش ہیں. بے شک. اور پھر اگر امام مہدی علیہ السلام کے تصور ہی کو آپ نے آگے لے کر چلنا ہے تو پھر آپ کو یہ سوچ بدلنا ہوگی کہ وہ آ کر ہمیں نہیں بدلیں گے، ہم اپنے آپ کو بدلیں گے تو مہدی کا ظہور بامانہ ہو جائے. کتنی خوبصورت آپ نے بات. واہ واہ واہ. بے شک. اور یہ بہت ساری روایات میں یہ بات موجود ہے، قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں. بے شک. بالکل. تو جب ہم خود کو بدلیں گے تو پھر امام کے آنے کا مقصد جو ہے وہ بامانہ ہوگا. تصور مہدی علیہ السلام انسانی معاشرے کی اس طرح بھی ضرورت ہے کہ انسان اپنے ضمیر کی آواز کو سنے، اپنی ترجیحات کو بدلے، اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرے کہ وہ کس کے ساتھ کھڑا ہے. کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید تو تمہیں جھنجھوڑ رہا ہے، اور قرآن پھر اب کہہ رہا ہے کہ کیا تم حق کے ساتھ کھڑے تھے کہ نہیں؟ اگر نہیں تو پھر تم ان کے انتظار کیوں کر رہے ہو؟
اور اگر تم آج حق کے ساتھ ہو تو پھر تمہارا انتظار بامعنی ہے۔ اور میں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ جملہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ تصور مہدی میری نظر میں کسی آنے والے معجزے کا نہیں بلکہ آج کے عدل کے لیے کھڑے ہونے والے انسان کا نام بے شک۔ اور اگر مفتی صاحب اور ڈاکٹر صاحب دیکھیں تو اس وقت دنیا جس دوراہے پر کھڑی ہے، اور خاص طور پر شرق اوسط، تو یہاں پر ہم اس جگہ پر ہمارا ایک فرض کم از کم یہ بنتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں ہیں، یا ہم بس تماشائی ہیں اور ظالم ظلم کرتا ہے اور ہم تماشائی بنتے ہیں۔ یہ چیز بھی ڈائریکٹ ریلیٹ کرتی ہے تصور مہدی کو۔ ناظرین، ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے اور اس اہم تصور پر جو انسانیت کی بہت بڑی امید ہے اس پر گفتگو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تصور مہدی آج کے انسان کی، آج کے معاشرے کی ضرورت، جس قدر ظلم و ستم، بے انصافی اس وقت پوری دنیا میں ہے۔ دنیا گلوبلائز بھی ہوئی ہے لیکن ظلم، ستم اور نا انصافی یہ بھی گلوبلائز ہو گئی ہے۔ اس میں ایک مسلمان کو خاص طور پر کون سے تصور کو ساتھ لے کر آج عمل کی منزل میں آنا چاہیے؟ ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر ندیم عباس بلوچ صاحب، جناب مولانا مفتی عامر عثمان نقشبندی صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، قرآن و حدیث کی روشنی میں بڑی خوبصورت گفتگو جناب مفتی عامر عثمان نقشبندی صاحب نے فرمائی کہ روبہ عمل ہونا ہے ہم نے۔ تصور مہدی علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں ہے کہ ہم صرف انتظار میں ہوں، وہ انتظار بامعنی ہونا چاہیے، وہ انتظار عمل پر مبنی ہونا چاہیے، وہ انتظار با مقصد ہونا چاہیے۔ تصور مہدی کس طریقے سے انسان کی فطرت میں جاگزی ہے، چاہے وہ کسی بھی مکتب کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، وہ عمل سے کیسے ریلیٹ ہوگا، وہ فرمائیے۔ دیکھیے، بہت زبردست جو ہے وہ کر رہے تھے۔ اصل جب ہم تصور مہدی کی بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا بنی اسرائیل کا اگر ہم مشاہدہ کر لیں، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو کچھ بنی اسرائیل میں گزرا ہے وہ میری امت میں بھی ریپیٹ ہوگا، اور قرآن پاک میں بنی اسرائیل کا بہت ہی سب سے بیان زیادہ جو ہے جی وہ تذکرہ ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اب دیکھیے کہ وہ بڑی شدت سے حضرت موسیٰ کے منتظر تھے، بڑی شدت سے، اور نسلیں گزر گئی تھی، وہ فرعون کی غلامی میں تھے، وہ انتظار کر رہے تھے کہ وہ مسیحا آئے گا جو ہمیں نجات دے گا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا، اس سے یہ بات بھی ریلیٹ ہوتی ہے کہ پھر وہی بات کہ پورا انسانی معاشرہ ایک یونٹی کے، ایک اکائی کے طور پہ ہمیشہ اگر کہیں پر ظلم و نا انصافی ہو تو ایک نجات دہندہ کی تلاش میں ضرور ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے، ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے۔ اور پھر بنی اسرائیل صرف منتظر تھے، انہوں نے اس انتظار کے تقاضوں کے مطابق تیاری نہیں کی۔ تو اب آپ وہ پورے جو بنی اسرائیل میں ان کو جو حکومت ملنے اور اللہ کی طرف سے ان کو نوازے جانے کے جتنے انتظامات تھے، اس میں آپ دیکھیں، وہ پورے واقعات کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، اگر ہم اس کو اینالائز کریں تو دیکھیے بنی اسرائیل نے ہر جگہ پہ حضرت موسیٰ کے مد مقابل کھڑے ہو گئے۔ یعنی جس مسیحا کے وہ منتظر تھے، جس نجات دہندہ کے وہ منتظر تھے، اس کی انہوں نے قدر نہیں کی، اس کے مطابق انہوں نے تیاری نہیں کی۔ اسی لیے دیکھیے کہ اس کے جب وہ تشریف لائے تو پھر بنی اسرائیل کو اس کے باوجود 40 سال کے لیے صحرائے سینا میں بھٹکا دیا گیا۔ اور وہ کیا کہتے تھے، جاؤ اور آپ کا رب جائے، جا کے جنگ کرے، اور ہم تو پھر کھانے پہ اور پینے پہ اور آگے بڑھنے پہ اور معجزات دیکھ کے۔ تو آپ نے جو سوال کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، دیکھیے ہمیں جو مہدویت ہے وہ انتظار محض کا نام نہیں ہے، وہ منتظر فردہ ہونے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ مہدوی انسان یا منتظر انسان وہ ہے جو تیار ہو کے بیٹھا ہے۔ اس کی مثال بارڈر پر بیٹھے ہوئے سپاہی کی طرح ہے۔ بارڈر پر بیٹھا ہوا سپاہی اگر وہ صرف کہے کہ میں سپاہی ہوں، جنگ ہوگی تو میں دیکھ لوں گا، تو وہ تو سپاہی نہیں ہے۔ وہ ٹریننگ کرتا ہے، وہ تربیت کرتا ہے، وہ اس کے لیے وہ جو دیکھتا ہے کہ میرا دشمن کیا کر رہا ہے، میرے پاس کیا ہتھیار ہیں، اس کے پاس کیا ہتھیار ہیں، میرا مورچہ کیسا ہے، اس کا مورچہ کیسا ہے، میں کس طرح سے لڑوں گا۔ تو آج جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے امام مہدی علیہ السلام کے منتظر بن کے، تو ہمیں جس چیز کا خیال رکھنا چاہیے بطور مسلمان امت، بطور انسانی امت، وہ یہ ہے کہ ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے کہ امام مہدی علیہ السلام نے اگر ہر چیز معجزے سے کرنی ہے تو معجزے سے تو بہت پہلے بھی ہو سکتی تھی،
وہ تمام انسانی وسائل و ذرائع جو موجود ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام ان کو استعمال کر کے انسانی معاشرے کو تبدیل کریں گے. تو اس لیے اگر میں ایک طالب علم ہوں تو مجھے بہترین طالب علم ہونا چاہیے, اگر میں ایک انجینئر ہوں تو مجھے بہترین انجینئر ہونا چاہیے, اگر میں ایک ڈاکٹر ہوں تو مجھے بہترین ڈاکٹر ہونا چاہیے. اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ احادیث مبارکہ میں امام مہدی علیہ السلام کے اتنے فضائل بیان ہوئے ہیں, اتنے زیادہ فضائل بیان ہوئے ہیں, ان کے لشکر میں جو لوگ شامل ہو گئے ان کے فضائل بیان ہوئے ہیں, ان کے ساتھ جو جہاد کرنے والے لوگ ہیں ان کے, یہ کیوں ہیں بھائی؟ وہ اس لیے ہیں کہ وہ لوگ معرفت کے, یقین کے اس درجے پر ہوں گے. اب دیکھیں, یعنی دیکھیں نا آپ کے امام زین العابدین علیہ السلام یزید کے دربار میں کھڑے ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اپنے فضائل بیان کر, اللہ نے ہمیں سخاوت سے نوازا, اللہ نے ہمیں علم سے نوازا, علم سے نوازا, وہ سارے جو فضائل ہیں امام جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. اور اس کے بعد اپنے کچھ اور فضیلتوں کا تذکرہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں ہم میں نبی مختار حضرت احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے خاندان میں سے تھے, علی مرتضیٰ جو ہے شیر خدا ہمارے خاندان میں سے, وہ حمزہ جو جن کو اللہ تعالیٰ نے پر عطا کیے ہیں جنت میں جو پرواز کرتے ہیں وہ ہم میں سے ہیں. اور پھر اس کے بعد فضائل بیان کرتے کرتے کہ امام حسین اور حسن جو سید شباب الجنہ ہے وہ ہم میں سے ہیں, اور ایک جو فرمایا کہ مہدی منا. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ امام علی زین العابدین وہ یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے جن کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہم میں فضیلت, یعنی جس طرح سے ذکر کیا جو ہے وہ حضرت امام حسن کا, حسین کا, حضرت علی شیر خدا کا, اسی طرح سے ذکر کیا حضرت امام مہدی علیہ السلام کا. اور وہ بھی ریلیٹ اس طرح سے کرتا ہے کہ حق و انصاف پر مبنی ایک حکومت قائم ہوگی اور جس میں ظالموں سے بدلہ لیا جائے گا. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے, ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. اور آپ درمیان میں آپ نے ایک بڑا زبردست نقطہ اٹھایا کہ یہ ایک یعنی جہاں بھی معاشرے ایسے پیچھے کوئی نہ کوئی مسیحا کے وہ منتظر ہو جاتے ہیں, تو یہ یعنی آپ جتنے بھی, میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی آپ دیکھیے دنیا کے جو ہم جن کو سامی مذاہب کہتے ہیں, آپ انہیں کو ہی دیکھ لیجئے, تو جو یہودی ہیں وہ بنیادی طور پر کہتے ہیں 3 مسیحوں کے منتظر ہیں اس ٹائم کہ 3 لوگ آئیں گے, جن میں سے ایک حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نظریہ کے مطابق, ایک جو ہے وہ حضرت خود مسیح علیہ السلام, اور ایک امام مہدی علیہ السلام. تو ان کے ہاں 3 جو ہے وہ 3 یہودیوں کے, جی یہودیوں کے مطابق. اور اگر آپ مسیحوں کو دیکھیں تو مسیحی بھی ایگزیکٹلی جو ہے وہ 3 کے ہی منتظر ہیں, کیونکہ وہ ان میں سے بہت سارے مسیحی جو ہے کچھ تو وہ ابنیت اور اس کی طرف چلے گئے, کچھ لوگ ابھی بھی منتظر ہیں مسیحوں میں کہ جو کہتے ہیں حضرت مسیح بھی دوبارہ آئیں گے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء کے منتظر ہیں, اور امام مہدی علیہ السلام کے بھی منتظر ہیں. میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا, کہتے ہیں کہ خود انجیل میں کوئی 80 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں جس شخصیت کا پرسنالٹی کا ذکر ہوا ہے اس میں صرف چند مقامات پر حضرت مسیح مراد ہو سکتے ہیں, باقی جتنے واقعات ساتھ میں ہیں وہ حضرت مسیح اس سے مراد نہیں ہو سکتے, اس سے مراد صرف حضرت امام مہدی علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں. تو اس لیے یہ آپ دیکھیں جو ریلیجیس آپ کو میں نے بتایا کہ دنیا کی ایک بڑی تعداد اس ٹائم اگر آپ دیکھیں تو وہ ہندو ہے, ایک بڑی تعداد جو ہے وہ کرسچن ہے, ایک بڑی تعداد جو ہے وہ مسلمان بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے, یہودی چلے تعداد میں کم ہے لیکن وہ ایک نظریہ اور مذہب کے طور پر موجود ہے. تو یہ سارے لوگ کہیں نہ کہیں مذہب کے ماننے والے کسی نہ کسی سطح پر ایک شخصیت کے, ایک پرسنالٹی کے منتظر ہیں. اور بڑی حیران کن بات ہے, اس پہ جو ہے وہ غالباً کام بھی کوئی ہوا ہوگا, میں ابھی اس کو بھی دیکھوں گا کہ یہ جو پرسنالٹی کی یعنی موعود اور موعود کی جو علامتیں ہیں, اب دیکھیں کچھ چیزیں ان میں یقیناً مختلف ہو سکتی ہیں, لیکن 80-90% جو علامتیں بیان ہوئی ہیں وہ آپ چاہے زرتشت کے ماننے والوں کے ہم موعود کا تصور لے لیں, چاہے ہندوازم میں, چاہے جو ہے مہاتما بدھ کے پیروکاروں میں, وہ پلٹتی ہیں ایک شخصیت کی طرف. بہت خوب, بہت بہت خوب. جناب مولانا مفتی عامر عثمان نقشبندی صاحب, یہ بات بہت اچھے طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے واضح بیان کی, اور آپ نے بھی فرمایا اس میں کہ یہ انسان کی فطرت کی, انسان کی دل کی آواز ہے, ایک نجات دہندہ کا تصور, کیونکہ مایوسی انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہی نہیں. اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے مایوس ہوتا بھی ہے تو امید کا چراغ پھر جل اٹھتا ہے دل میں, تو وہ تو ہے ہی ہے. لیکن اور ڈاکٹر صاحب نے جو جتنے بھی مذاہب ہیں ان کی تعلیمات کے حوالے سے بڑی اچھی گفتگو کی. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو اسلامی لٹریچر ہے اور اسلامی جو احادیث اور
مہدویت کے بارے میں جو تعلیمات ہیں وہ بہت ہی واضح اور کلیئر ہیں. شاید اتنی کسی اور مذہب میں نہ ہو، ہم دعویٰ تو نہیں کر سکتے، لیکن جتنا کچھ ہم پڑھتے ہیں جتنا واضح اس شخصیت کے بارے میں ختم مرتبت نے بتایا حدیث میں وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہے. لیکن بدقسمتی پھر یہ ہے کہ امت مسلمہ ان حدیث سے، اگر میں یہ کہوں، معلوم نہیں آپ دونوں شخصیات اتفاق کریں گے نہیں، امت مسلمہ واقف نہیں ہے کہ رسول اللہ نے امام مہدی کی شخصیت کے بارے میں کتنی واضح احادیث بیان فرما دی ہیں، ہمیں وہ معرفت نہیں. میں یہ بات پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر آج لوگ اس دروازہ خیر سے خیر نہیں پا رہے تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس خیر تک پہنچنے نہیں دیا گیا. وگرنہ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے، اگر ہم اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دروازے خیر پر جائیں تو ہمارے ہاں اس معاشرے میں 3 بیماریاں بڑی عام ہیں. ایک سب سے پہلے جو بھی آپ نے ذکر کیا مایوسی کا، دوسرے نمبر پر اگر آپ غور کریں تو ظلم پر خاموشی، اور تیسرے نمبر پر نا انصافی کو قبول کر لینا. واہ واہ، بہت صحیح، آپ نے یہ بہت صحیح 3 نشان بیماریاں اس انسانی معاشرے میں عروج پا رہی ہیں. دیا. اور اب اگر ہم امام مہدی علیہ السلام کے اس تصور، چونکہ جب ہم تصور مہدی لیتے ہیں تو پھر 2 تصور ہمارے ذہن میں آتے ہیں. ایک آپ کے ظہور کے متعلق، آپ کی تشریف آوری سے متعلق، اور دوسرا آپ کے کردار کے متعلق. صحیح کہ بھی وہ، چونکہ آج ہم آپ کے کردار پر اور اس تصور کو لے کر آنا چاہتے ہیں اس معاشرے میں، تاکہ معاشرہ اس سے فیض پا کے آگے جانے کا وہ مقصد حاصل کرے جو امام مہدی علیہ السلام کا مقصد ہے، اور اس جماعت کا حصہ بن سکے. اب اگر ان تینوں چیزوں کو دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ ناانصافی کو قبول کر لیا جاتا ہے، ظلم کو برداشت کر لیا جاتا ہے، اس پر خاموشی اختیار کی جاتی ہے، اور پھر مایوس کن مرحلہ یہ ہے کہ بھی بے پناہ لوگ ایسے ہیں جو تعداد میں نہیں آتے کہ جو ہر حوالے سے مایوس نظر آتے ہیں. اب اس معاشرے کو آپ کی ضرورت کیسے ہے کہ جس وقت آپ ان کی تعلیمات کو جانیں گے، آپ ان کی سیرت کو پڑھیں گے، اور آقا کریم علیہ السلام کے فرامین یا قرآن مجید فرقان حمید نے جو دعوے اور جو چیزیں آپ کے متعلق یا آپ کے کردار سے متعلق بیان کی ہیں ان کو جاننے کی کوشش کریں گے، تو پھر انسان یہ فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا کہ یہ تینوں مصیبتیں اس وقت ہم سے چھوٹ سکتی ہیں جب ہم تصور مہدی کو اپنا لیں گے. اس لیے کہ آپ کا یہ کردار ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا کا آخری لفظ وہ ظلم نہیں، وہ عدل ہے، اور دنیا کا آخری باب وہ اندھیرا نہیں، نور ہے. اور جب نور ہے تو پھر ہمیں آج اس نور کو تلاش کرنے کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں تو صحیح وہ نور کیا ہے. تو وہ کسی نے خوب کہا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو آج اس نور کو اور اس کتاب کو اگر آپ پکڑ لیں گے، ان کے احکامات پر چلنے لگ جائیں گے. امام جعفر صادق علیہ السلام مجھے یاد آ گئے. جی ضرور. آپ نے فرمایا کہ کوئی چیز بھی ہم آل بیت کو اپنے ساتھ محبت کرنے والوں سے الگ نہیں کر سکتی، واہ واہ، نہیں کر سکتی، ماں سوائے اس کے کہ وہ تمہارے اپنے برے اعمال ہوں گے جو تمہیں ہم سے دور کر دیں گے. تو آج اگر اس امت کا آل بیت علیہ السلام سے تعلق کمزور ہے تو اس میں ایک وجہ ان کے برے اعمال بھی ہیں. ادروائز اس دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو آل بیت سے دور کر سکیں. اور اسی موقع پر میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تصور مہدی علیہ السلام ہے یہ صرف کسی مذہب کے لیے نہیں ہے، یہ عالم انسانیت کے لیے بڑا ضروری ہے. اور اگر اس کو امپلیمنٹ کر لیں گے تو پھر آپ یقین کر لیں کہ ہر مظلوم کو ایک امید کی کرن نظر آنے لگ جائے گی، کیونکہ تصور مہدی ہر اس ظلم کے خلاف ہے، اور تصور مہدی ہر اس کام کے خلاف ہے کہ جو مظلوم کو تنگ کر رہا ہے. اور آپ نے جب آپ کی سیرت پڑھی جاتی ہے، جب دیکھا جاتا ہے تو آپ کے متعلق ہی یہ بات ملتی ہے کہ آپ کے دور میں جتنا سکون ہوگا، اسی لیے تو آپ کو حکومت کو عالمی حکومت کہا جاتا ہے. اور امام مہدی علیہ السلام کے متعلق یہ جو ایک مصلح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ ہم ایک مصلح کے انتظار میں ہیں، تو وہ کیا ہے؟ اصلاح معاشرہ کا بہترین دور وہ آپ کا دور ہوگا. اور پھر عدل، اور ابھی جتنی بھی دنیا میں قومیں موجود ہیں وہ اس بات پر، ہر آنے والا دور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ عدل کامل ابھی باقی ہے.
اس نے ابھی آنا ہے، بالکل اور صحیح۔ وہ دور کون سا ہے؟ وہ جناب مہدی علیہ السلام ہی کا دور ہے، جب آپ تشریف لائیں گے، اور آپ کے تشریف لانے کے بعد اللہ رب العالمین اس ظلم سے بھری ہوئی دنیا سے ہر قسم کے ظلم کو ختم کر کے ایسا عدل قائم کرے گی کہ جس کی مثالیں آج بھی قرآن کے اندر موجود ہیں، قرآن کے خلاصوں کے اندر موجود ہیں، تفاسیر کے اندر موجود ہیں، اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ الکریم کے اندر موجود ہے کہ انسان کو مایوسی سے بچاتا ہے تصور مادی، اور ظلم کے سامنے کھڑا رہنے کی ہمت دیتا ہے۔ جی ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد ایک دو پہلو اور بڑا اہم جو ہم سے ریلیٹ کرتا ہے تصور مہدی کی بابت، اس پر میں آپ سے سوال کروں گا۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، جلدی واپس آتے ہیں۔ ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تصور مہدی علیہ السلام، انسانی معاشرے کی ضرورت، اس پر گفتگو ہے، اور جب ہم انسانی معاشرے کی ضرورت کہتے ہیں تو یہ عالمی معاشرے کی ضرورت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ آج اس موضوع کو سمجھانا اور اس پر بات کرنا بہت آسان ہے، کیونکہ ساری دنیا گلوبلائزیشن کی وجہ سے، عالمگیریت کی وجہ سے تمام دنیا کا حال چشم زدن میں جانتی ہے، اور جو کچھ ظلم و ستم اس وقت استعماری طاقتوں نے اور جرم استبداد کی طاقتوں نے اس وقت آدھی سے زیادہ دنیا پر روا رکھا ہوا ہے۔ ابھی بات بھی ہوئی کہ دنیا کی جتنی آبادی ہے اس میں سے کہتے ہیں کہ 1/3 آبادی ایسی ہے کہ جس کو 2 وقت کے کھانے کے اس کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ جب یہ حال ہو، شاید 1/3 سے بھی زیادہ، تو دنیا یقیناً کسی نجات دہندہ کے انتظار میں ہوگی۔ اسی پر گفتگو ہے۔ ڈاکٹر ندیم عباس بلوچ صاحب اور جناب مولانا مفتی عامر عثمان نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک پہلو جس کو ہوں کہ ہمیں آپ دونوں حضرات اس انداز سے سمجھائیں کہ واقعاً ہم سمجھ جائیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیویجولی ایک انسان اور بحیثیت معاشرہ ہمارے اعمال کا یا ہمارے کنڈکٹ کا کوئی رول نہیں ہے۔ اب میں مثلا ایک بڑی عام سی مثال دوں کہ امریکی بحری بیڑا شرق اوسط میں آ گیا، ہم اگر اس کی مذمت کریں گے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ یا ایک جو ناانصافی اور ظلم معاشرے پر ہے، جو ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے، لوگوں پر ظلم، ہم مذمت کریں گے کیا ہوگا؟ میں نے کچھ اسلامی روایات میں یہ پڑھا ہے کہ، اور آپ اس کو ذرا زیادہ اچھے طریقے سے بیان کریں گے، کہ جو ہمارا تیار رہنا ہے اور ہمارا ظلم کی مذمت اور حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، یہ ظہور مہدی کو قریب کر دیتا ہے۔ اب اگر میں نے یہ سوال یعنی صحیح فریم کیا ہے تو پھر تو یہ بات بڑی آسان ہو جاتی ہے سمجھانا، کہ اگر روایات میں یا حدیث میں موجود ہے کہ ہمارے کچھ اعمال ظہور مہدی کو، انصاف کے مبنی معاشرے کو قریب کر دیتے ہیں، تو پھر تو بڑا اہم ہے کہ حق کے ساتھ کھڑا ہونا۔ جی عابدی صاحب، آپ نے بہت اہم سوال کیا کہ ظلم کے مقابل میں ہماری جو آمادگی اور ہماری جو تیاری ہے، جب ہم تیار ہو جائیں گے، جب ہماری طرف سے مسائل ختم ہو جائیں گے، تو پروردگار عالم کی طرف سے لطف اور کرم میں کوئی کمی نہیں ہے۔ واہ! اور اس میں آپ نے کیونکہ ذکر کر دیا تو میں یہ عرض کر دوں کہ بڑے سیکٹری خارجہ اور اس ٹائپ کے جو مغربی ممالک کے عہدیداران ہیں، ابھی ان حالات میں انہوں نے کہا کہ ہم ایران پر اور وہاں پر حملہ کریں گے، وہ کسی مہدی کے منتظر ہیں، وہ تو کسی بین الاقوامی، یعنی وہ ایک تھریٹ کے طور پر لیتے ہیں کہ تصور مہدی جو ہے، یعنی ایک بین الاقوامی حکومت اور ایک انٹرنیشنل حکومت کا قیام جو ہے، یہ اتنا طاقتور نظریہ ہے، واہ! یہ اتنا پاورفل نظریہ ہے۔ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ جمود کی علامت ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنا کام کل پر منتقل کرنے کی بات ہے، لیکن جو سمجھتے ہیں اس بات کو کہ یہ نظریہ تو ظالم کی کمر توڑنے والا اور ناک توڑنے والا نظریہ ہے، یہ تو وہ نظریہ تو گھر میں بیٹھنے نہیں دیتا، یہ تو آمادہ نہیں ہونے دیتا کہ کسی ایک مسلمان پر بھی ظلم ہو، کسی انسان پر ظلم ہو تو یہ بیٹھنے نہیں دیتا۔ تو یہ ہمارے جو اعمال ہیں، ہماری جو تیاری ہے، اس کا براہ راست تعلق اس عالمی حکومت کے قیام سے ہے۔ میں نے اشارتاً عرض کیا تھا کہ اس عالمی حکومت کا قیام معجزانہ طریقے سے نہیں ہونا، اس میں تمام جو وسائل ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو اسباب کی دنیا بنائی ہے، وہ اسباب اس میں شامل ہوں گے۔ اس لیے ہم نے جو تیاری کرنی ہے وہ ان تمام اسباب کے، ان تمام وسائل کے ساتھ کرنی ہے، تب تصور مادی کے لیے ہم کامیاب ہوں گے، ورنہ کیا ہوگا؟
ورنہ آپ دیکھیں میں نے بتایا آپ کو کہ حضرت موسیٰ تو تشریف لے آئے، اور اس سے پہلے آپ اس کے بعد بھی دیکھ لیجئے حضرت مسیح علیہ السلام بھی تشریف لے آئے. حضرت مسیح علیہ السلام تشریف لے آئے تو اس ٹائم کے موجود جو گروہ تھے، مذہبی گروہ تھے، انہوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور خود ختمی مرتبت اور کے نبی دوران رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودی جب تشریف انتظار لائے میں تھے. جی اور دیکھیں نا وہی یہود کے بارے میں ہے کہ یعرفونہ، وہ قرآن کی جو سورہ بقرہ کی جو آیات ہیں کہ یہ جو یہود ہیں یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، واہ واہ واہ. جیسے اپنی ابناء کو پہچانتے ہیں، یعنی اپنی اولاد کو جیسے پہنچائیں، ان کی یعنی اس طرح سے کنفرم ہے. یعنی اب آپ دیکھیں کہ کہیں ہم اتنا تو ظالم کے قریب اور ظلم سے اتنے محبت کرنے والے تو نہیں ہو جائیں گے کہ کل جس دن حضرت مہدی علیہ السلام تشریف لے آئیں ہم ان کے مد مقابل کھڑے ہو جائیں، کیونکہ ہمارے مفادات کہاں ہوں گے. ٹھیک ہے، دیکھیں میں پڑھ رہا تھا، یہ بڑا اہم بھی ہے کہ کارل مارکس نے جو نظریہ پیش کیا ہے انسانی معاشرے میں ڈویژن اور پھر اس کے جو غریبوں کا استحصال اور جو جس پورا کو سرخ جنت بھی جی کہا سرخ گیا. جنت بھی کہا گیا، پورا اس کا اگر آپ اس چھوڑ دیں کارل مارکس کو نکال دیں اور وہ چیزیں پڑھیں، یعنی اس نے جو اس کا جو بنیادی تھیسس ہے وہ کیا ہے؟ بنیادی تھیسس اس کا یہ ہے کہ کچھ ظالم لوگ ہیں، ایک معاشرے میں کچھ ظالم لوگ ہیں، ان لوگوں نے استحصال کر کے جو اکثریت ہے اس کے حقوق کو دبایا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے، صحیح. میں کیا کروں گا؟ میں یہ کروں گا کہ وہ ان سے وہ لوں گا جو وسائل ہیں اور ان میں تقسیم کر دوں گا، جی، اور اجتماعی حکومت قائم اور ہوگی. اجتماعی حکومت قائم کروں گا. اچھا اب اس کو نام اور اس کو ہٹ گیا، میں کہہ رہا ہوں یہی لوگ، یہ جو خدا کو نہیں مانتے، یہ جو مذہب کو نہیں مانتے، یہ جو مذہب کے مخالف اپنے آپ کو کیمپ میں رکھتے ہیں، کل ہماری تیاری امام زمانہ جل اللہ فرج شریف کی تشریف آوری اور اس کے نتیجے میں جو نظام قائم ہوگا، مذاہب کے ماننے والے تو اپنی مذہبی دلیل کی بنیاد پر مانیں گے، اور جو ملحدین ہیں اور جو خدا کو بھی نہیں مانتے وہ جب اس معاشرے کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے ہاں یہی تو وہ معاشرہ ہے جس کے قیام کے لیے ہم جدوجہد کریں. اسی لیے کہنا کہ یہ انسان کے دل کی اور فطرت کی آواز ہے. فطرت کی آواز ہے. تو اس لیے جب ہم نے ایسا معاشرہ عبدی صاحب قائم کرنا ہے تو پھر ہمیں تیاری کرنا ہوگا. پھر ہم کن چنگلے میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ بات یعنی ہم بار بار ادھر آ کبھی کرتے رہتے ہیں کہ ہم کیا وہ معاشرہ کہ جو اپنی بہن کو حقوق نہیں دیتا، اس کا جو اسلامی میراث میں حق ہے وہ کھا جاتا ہے، جو اپنی بیٹی کا حق کھا جاتا ہے، جو بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کا حق کھا جاتا ہے، یعنی وہ کیا ہم اس تیاری میں کہ ہم اس انصاف کے منتظر ہیں؟ کیا ایسا معاشرہ کہ جو اپنے ساتھ پڑوسی گھر بناتے ہوئے پڑوسی کے 2 فٹ ادھر ان کی آپ زمین نے لے جہاں جاتا ہے؟ وہ ایک اجتماعی طور پہ تیار رہنے اور کچھ کرنے کی بات کی تھی، وہاں آپ نے بہت خوبصورت انداز میں ہمارے انڈیویجول کردار کی بھی، اس کو سنوارنے کی بھی بات کر دی. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے، کیونکہ دیکھیں اجتماع کیسے بنتا ہے؟ اجتماع لوگوں سے تشکیل پاتا ہے. جب لوگ ٹھیک ہوں گے تو اجتماع بھی ٹھیک ہو جائے گا، جب لوگ خراب ہوں گے تو اجتماع کس طرح سے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے میری گزارش یہ ہوگی کہ ہم جو تصور مہدی ہے، یہ تصور مہدویت ہے، یہ حرکت میں لانے کا نام ہے، یہ جمہود توڑنے کا نام ہے، یہ زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کا نام ہے، یہ سو جانے کا نام نہیں ہے، ظلم پہ خاموش ہو جانے کا نام نہیں ہے، یہ جبر کے سامنے جو ہے وہ لیٹ جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ سینہ صبر ہونے کا نام ہے. واہ واہ واہ. جناب مولانا مفتی عامر عثمان نقشبندی صاحب قبلہ، قرآن میں وہ جو آیات ہیں کہ ایک وقت ضرور آئے گا جس کا مفہوم ہے کہ جب مستضعفین کو غلبہ ہوگا، جب عدل و انصاف پر مبنی معاشرہ قائم ہوگا، یہ بڑا واضح ہے کہ ابھی تک ایسا معاشرہ آیا تو نہیں، اور قرآنی آیات کی حقانیت پر، سچائی پر ہمارا کامل ایمان ہے. تو یہ ہمیں صاف و عالمی حکومت کی طرف قرآن کا نظریہ لے کے جاتے ہیں، اور احادیث اس کو اسٹرینگتھن کرتی ہیں کہ وہ معاشرہ ہوگا. یہ تصور کم از کم جو ہمارا اسلامی معاشرہ ہے، جو ہمارا عرب سوسائٹی ہے، بر صغیر پاک و ہند کی سوسائٹی ہے، فار ایسٹ کی سوسائٹی ہے، اس میں تو ہر وقت ہمارے سامنے ہونا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں ہوتا نہیں ہے. شاید میرے نزدیک اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ نظریہ اس طرح سے مقبول ہو جائے یا ہمارے ذہنوں میں جاگزی ہو جائے تو پھر عمل کی جانب بڑھنا پڑے گا. شاید ہم کچھ یعنی جو ہیں وہ سست جو ہیں وہ واقع ہوئے ہیں اور اس عمل انگیز نظریے کی جانب اس طریقے سے جاتے نہیں ہیں. دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید نے جس جگہ پر مستضعفین کا حوالہ دیا ہے تو اس کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ کون ہیں. وہ کمزور نہیں ہیں،
کمزور کیے گئے ہیں، یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے، کمزور کیے گئے کمزور لوگ، کیے گئے ہیں۔ واہ، تو جس وقت ایسے لوگوں کے لیے ایسے ایک ہادی اور مہدی تشریف لا کر کے انہیں ہر وہ چیز مہیا کریں گے کہ جس کے وہ حقدار تھے، تو وہ ایک الگ کانسیپٹ ہے۔ میں آپ کے دوسرے پوائنٹ کی طرف جو ہے وہ جانا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ ہم لوگ سست ہو گئے ہیں۔ لیکن ایک لفظ ہے نجات دہندہ، ٹھیک، یہ بھی ہمارے لیے ایک بڑا سہارا ہے، اور شاید ہم نے اسی کے پیش نظر سب کچھ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ صحیح، لیکن اب سوال یہ ہے کہ وہ کس چیز سے نجات دیں گے؟ واہ، کیا صرف انہوں نے آ کر کے تلوار کے زور پر ساری جنگیں ختم کر دینی ہیں اور ہم لوگ آسانی سے بیٹھ کر پھر اپنے گھروں میں مزے کریں گے اور ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا؟ نہیں، یہاں پر 6 پوائنٹس آپ نے نوٹ کرنے ہیں۔ جی جی ضرور۔ سب سے پہلے فکری اور ہمارے پاس عقیدتی منٹ نجات، بھی 6 ہی ہیں، تو آپ یہ ذہن میں رکھیے گا مکمل ہو جائے۔ میں بس جلدی سے بیان کرتا ہوں۔ نہیں 5-6 منٹ ہیں ہمارے پاس۔ ٹھیک، فکری اور عقیدتی نجات، صحیح، یہ آپ کو آ کر کے تصور مہدی ابھی سے دے رہا ہے۔ پھر اخلاقی نجات، یعنی کہ انسان کو انسان بنانا، جو اخلاق باختگی کے بازار گرم ہیں وہ بھی آ کر کے انہوں نے ہی ختم کرنے ہیں۔ تو ہمیں آج ہی سے اس کی تیاری کی طرف جانا، جس طرح حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ اسی قافلے کا ایک اہم رکن ہوگا کہ اگر ہم اس میں داخل ہو جائیں۔ اور تیسرے نمبر پر سماجی نجات۔ آج اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، سماج میں دیکھ لیں کہ کس طرح سے الگ الگ کیٹیگریز بنا دی گئی ہیں۔ یہ تمام کی تمام کیٹیگریز کو توڑنے کا نام تصور مہدی ہے۔ واہ، چوتھے نمبر پر دیکھیں معاشی نجات، اور اس کو بھی جس نے توڑنا ہے اس تصور کا نام تصور مہدی ہے۔ اور 5ویں نمبر پر اگر آپ جائیں تو سیاسی نجات، اور میں امام مہدی علیہ السلام کے متعلق یہ بات بھی پڑھ رہا تھا کہ آپ کا دور وہ دور ہوگا کہ جو سیاست کو عبادت میں بدل دے گا، واہ واہ، اور یہ بھی تصور مہدی ہے، آج بھی ممکن ہے، دور نہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنی سوچ اور اپنی فکر کو پاکیزہ کرنا ہے۔ اور 6 نمبر پر آئیں اور پھر حدیث کا سہارا لے کر ہم گفتگو کی اختتام کی جانب بڑھیں گے، روحانی نجات۔ واہ، دیکھیں، آپ اگر تصور مہدی کو ذہن میں رکھیں تو پھر یقیناً حجت بھی آپ کے ذہن میں آئے گی۔ تو یہ روحانی نجات کیا ہے کہ آپ اس وقت کے حجت کے ساتھ جب اپنا رشتہ قائم کر لیں گے تو وہ قائم آپ کو اس کے ساتھ ملائے گا جس نے ساری دنیا کو پیدا فرمایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ نبی الکریم نے ارشاد فرمایا تھا، یدع الجزیۃ ویدعو الی الدین الخالص، یہ آدمی تمہیں خالص دین کی طرف دعوت دے گا، واہ واہ، خالص دین کی طرف بلائے گا۔ تو یہ وہ خالص دین ہے اور یہ وہ پوائنٹس ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ اگر آج انسان جھوٹے تصورات سے نجات چاہتا ہے، اگر آج انسان دین کے اندر جو تحریف شدہ ایک نئی شکل دی گئی ہے اس کو سمجھنا چاہتا ہے، ذہنی غلامی سے نجات چاہتا ہے، تو اسے تصور مادی ہی ان تمام مصیبتوں سے نکال کر فکری اور عقیدتی نجات دے سکتا ہے۔ اس کا معنی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تصور مہدی کا واضح کردار یہ ہے کہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو جاؤ، تصور مہدی کا واضح کردار یہ ہے کہ ظالم نظام کو توڑ ڈالو، اور تصور مہدی علیہ السلام کا واضح کردار یہ ہے کہ عدل کو قائم کرو۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس 2-1 منٹ ہیں، مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے اور مجھے پھر ایسے لگتا ہے کہ یہ حدیث کہی تو ظاہر رسول اللہ نے پوری امت مسلمہ کے تمام جو ہے وہ ادوار کے لیے، لیکن آج کے دور کے لیے یہ کچھ بہت ہی زیادہ موضوع ہے اور ہم پہ واجب آتی ہے کہ جو اپنے، اور یہ متفق حدیث ہے تمام مکاتب میں، کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ تو گویا آج ہمیں امام زمانہ امام مہدی کی معرفت حاصل کرنی ہے، اگر وہ نہ کی تو جاہلیت کی موت مریں گے، یعنی وہ یہ جو معاشرہ جس ظلم کا شکار ہے، جس استبداد کا شکار ہے، ہم بھی اسی کی چکی میں پستے ہوئے مر جائیں گے۔ تو یہ بڑی اہم حدیث ہے اس لحاظ سے۔ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کی اور اس کے بغیر مرا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ دیکھیے، زمانے کے امام کی جو معرفت ہے وہ اصل میں انسان کو متحرک کر دیتی ہے، وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا وہ خالص اور مخلص بندہ بنا دیتی ہے کہ جو الہی معاشرے کے کو قائم کرنے والا ایک سپاہی ہوتا ہے، یعنی اس کی ایک ڈائریکشن اس قائم کی کر دیتی ڈائریکشن ہے۔ سیٹ ہو جاتی ہے۔ جب اس کی ڈائریکشن سیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے تمام اعمال
تمام اعمال جو ہے وہ سیدھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے وہ کہا بھی گیا نا قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. وہ جو اللہ تعالیٰ کا بقیہ ہے، یعنی وہ جو حجت ہیں، وہ جو زمانے کا امام ہے جس کے بارے میں اس حدیث میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اگر اس کی معرفت کے بغیر مرے تو آپ جاہلیت کی موت مرے. تو یہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ دیکھو، اگر تم دنیا میں عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہو اور مرتے وقت اسلام پر مرنا چاہتے ہو تو اس الہی اور مہدوی پیغام کے مطابق چلو کہ جو تمہیں سیدھے اور حق کے راستے کی طرف دعوت دیتا ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب ڈاکٹر ندیم عباس بلوچ صاحب قبلہ، جناب مولانا مفتی عامر عثمان نقشبندی صاحب قبلہ، بہت خوبصورت آپ نے گفتگو کی. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے تصور سے متعلق کتنی اہم گفتگو آج ہوئی، اور ہمیں یہ معلوم ہوا کہ تصور مہدی علیہ الصلوۃ والسلام یہ اسلام کی تعلیمات کی جان ہے. اور آج پوری دنیا میں معاشرہ جس طرف جا رہا ہے، اگر اس کو مقصدیت کی جانب لانا ہے اور خود ہمیں ریلیٹ کرنا ہے آج کے معاشرے کو مقصدیت کے ساتھ، تصور مہدی کو جاننا بھی پڑے گا، اور پھر اس تصور میں رہتے ہوئے جو ہمارا کردار بنتا ہے، ہمارا رول، وہ بھی ہمیں ادا کرنا پڑے گا. اس ایپیسوڈ سے اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.